अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन, अक़ीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपनी वीडियो में अस्हाबे फील के वाक़ये को डिस्कस करेंगे, लेकिन अपनी वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले उन लोगों से कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल अक़ीदत इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो हमारे चैनल अक़ीदत इस्लाम को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली मालूमाती इस्लामी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, कबीला कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब अपनी बेमिसाल मेज़बानी और फ़हमो वरासत की वजह से अपनी कौम की आँखों के तारे थे। आप अजीम बाप के बेटे थे। अल्लाह ताला ने आपको 10 खूबसूरत सेहतमंद कड़ियल जवान बेटे अता किए थे। एक दिन आप काबा में हतीम में तशरीफ़ फरमा थे कि आपके 10 बेटे शेरों की तरह आपके गिर्द हल्का बनाए बैठे थे कि एक अराबी वहाँ से गुजरा और ये खुशगवार मंजर देखकर बेसाख्ता बोला, अल्लाह ताला जब कोई मुमलिकत बनाना पसंद करता हो तो इसके क़याम के लिए इस किस्म के जवां मर्द पैदा फरमा दिया करता है। और फिर अब्दुल मुत्तलिब की ज़िंदगी में अजीम वाक़या पेश आया जब अब्रहा ने खाना काबा पर लश्कर कशी की। अब्रहा ने पहले खूबसूरत अजीम शान गिरजाघर तामीर किया। गिरजे को हीरे जवाहरात से मरसी किया कि देखने वाले की आंखें खीरा हो जाती, लेकिन बैतुल्लाह के शैदाइयों ने गिरजे को एक नज़र भी उठा कर ना देखा। अब्रहा की ख्वाहिश थी कि अब लोग खाना काबा की बजाय उसके बनाए हुए गिरजाघर की पूजा करें। अब उसने काबे की ज़ियारत को आने वाले काफिलों को रोकना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी कोई भी कोशिश कामयाब न हुई तो नफ़रत की आग में जल कर कहा कि अब मैं खाना काबा को पेवंदे खाक कर दूंगा, नऊज़ुबिल्लाह, खाना काबा को गिरा दूंगा। ये खबर पूरे अरब में आग की तरह फैल गई और फिर अब्रहा हबशी वाली यमन एक कोई पैकर हाथी पर सवार होकर अपने साथ हाथियों का लश्कर लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई के लिए निकला। अब्रहा अपने लश्कर के साथ ताइफ पहुंचा। यहाँ के बाशिंदों ने इसकी अताअत की। अब अब्रहा वादी मक्का में आकर ठहर गया और अपने सवारों का एक दस्ता अहले मक्का की तरफ भेजा ताकि वो अहले मक्का को खौफजदा कर सके। इस दस्ते ने खूब लूट मार की, लोगों में खौफो हरास फैलाया, लोगों का बहुत सारा माल और जानवर लूट कर ले गए। नाजरीन, इनमें अब्दुल मुत्तलिब के 100 ऊँट भी शामिल थे। फिर अब्रहा का सिपाही हन्नाद समीरी अब्दुल मुत्तलिब के पास गया और आपको लेकर अब्रहा के पास हाजिर हुआ। अब्रहा ने जब आपको देखा तो आपकी बहुत ताज़ीम की, तख्त से नीचे उतरकर
قالین پر بیٹھ گیا اور عبد المطلب کو بھی اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور پوچھا کیا کام ہے؟ تو عبد المطلب بولے آپ کے سپاہی میرے اونٹ لے کر آئے ہیں، انہیں واپس لینے آیا ہوں۔ تو ابرہہ بہت حیران ہوا کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے؟ لیکن تمہیں خانہ کعبہ کا احساس نہیں ہے جس کو میں گرانے آیا ہوں، جو تمہاری اور تمہارے آباء و اجداد کی عبادت گاہ ہے، تمہیں اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے؟ تو فہم و وراثت کے مالک جناب عبد المطلب نے کہا میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور میں انہیں ہی لینے آیا ہوں، اور جس گھر کو تم گرانے آئے ہو اس کا بھی ایک مالک ہے اور وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو حبشی ابرہہ غرور سے بولا اب میرے شر سے کوئی بھی کعبہ کو نہیں بچا سکتا، میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ تو عبد المطلب بولے تو جان اور کعبے کا مالک جانے۔ ناظرین، اس کے بعد عبد المطلب واپس مکہ گئے اور قریش کو سارے حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ابرہہ کے پاس ہزاروں کا لشکر ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا اب بہتری یہی ہے کہ آپ تمام لوگ مکہ سے نکل جائیں، پہاڑوں، غاروں اور بلند جگہوں پر چلے جائیں تاکہ اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، اور پھر اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ آئے اور غلاف کعبہ پکڑ کر مالک دو جہاں خالق ارض و سما سے دعا کرنے لگے، ابرہہ اور اس کے لشکر پر فتح کی دعا کرنے لگے۔ اے اللہ، بندہ بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب کل تیرے گھر پر غالب آ جائے اور نصب کر دی جائے، اور اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو جس طرح تیری مرضی ہو تو اس طرح کر۔ اور پھر علامہ علی قادری کے بقول جب قریش حرم سے نکل گئے اور اصحاب فیل نے حملہ کیا تو حضرت عبد المطلب نے کہا بخدا اللہ کے حرم سے ہرگز نہیں نکلوں گا تاکہ اس کے علاوہ کسی اور کے پاس عزت تلاش کروں میں، تو اللہ تعالیٰ کے بدلے میں اور کسی چیز کا منتظر نہیں ہوں۔ اور جب ابرہہ فوج اور ہاتھیوں کو روانہ کرنے کا حکم دیا تو جب ہاتھی کا منہ مکے کی طرف کرتے وہ بیٹھ جاتا، اور جب اس کا منہ کسی اور جانب کرتے تو وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا۔ جب مکہ کی طرف منہ کرتے وہ بیٹھ جاتا۔ ہاتھی کو بہت مارا گیا، وہ زخمی ہو گیا، لیکن اس نے مکہ کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی دوران سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے غول بھیجے جن کے منہ میں کنکریاں تھیں، ایک منہ میں اور دو کنکریاں پنجوں میں۔ ابرہہ کے لشکر پر آ کر کنکریوں کی بارش شروع کر دی۔ کنکری کا سائز چنے اور مسور کے دانوں کے برابر تھا، جس کے سر پر پڑتی اس کے فولادی خول کو چیرتی ہوئی اس کے جسم سے پار ہو جاتی۔ لشکر میں بھگ دوڑ مچ گئی، ان کو واپسی کا رستہ نہیں مل رہا تھا۔ ناظرین، ان کے لشکر پر اللہ کا ہولناک عذاب جاری تھا۔ ابرہہ کے ہاتھی اور لشکری برباد ہوئے۔
ابرہہ واپسی کی طرف بھاگا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، خطرناک بیماری کا شکار ہوا۔ اس کا جسم گلنے لگا، جسم میں پیپ پڑ گئی جس سے غضب کی بو آتی۔ آخر میں اس کا جسم پرندے کے چوزے جیسا ہو گیا۔ آخر میں سینہ پھٹا، دل نکلا اور وہ بھی پھٹ گیا۔ وہ اس طرح اذیتناک موت کا شکار ہوا۔ ناظرین، یہ واقعہ سرتاج الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے ماہ محرم میں پیش آیا۔ اس واقعے کی وجہ سے دنیا کی نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ اقوام عالم کو شدید سے زیادہ اندازہ ہو گیا یا قدرت کی طرف سے واضح پیغام دیا گیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو عزت و احترام کے لیے چن لیا ہے۔ لہٰذا آئندہ اس شہر سے کسی انسان کا دعوی نبوت اللہ کی مرضی کے عین مطابق ہوگا۔ قصہ اصحاب فیل میں ایک یہ بھی اشارہ تھا کہ اگر ابرہہ کا لشکر غالب آ جاتا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کو قید کر لیا جاتا اور وہ غلام بنا لیے جاتے، اور سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حمل و توفیلیت کی حالت میں غلامی کا دبا لگ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی عظمت اور حرمت کو قائم رکھا، اور یہ واقعہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں اسی کعبے کی تنظیم حج اور نماز کا حکم ہوا۔ ناظرین، ابرہہ اور اس کے لشکر کی تباہی اقوام عالم کے لیے واضح اشارہ تھا کہ صدیوں کے انتظار کے بعد اب سسکتی تڑپتی انسانیت جو ظلم و جبر اور جہالت کے سمندر میں غرق تھی، اس کا مسیحا اب اس شہر سے طلوع ہوگا، جو قیامت تک آنے والے مجبوروں، بے کسوں کا والی ہوگا، بے آسروں کا آسمان ہوگا، نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان، نبیوں کے سردار اور خدا کے محبوب، وجہ تخلیق کائنات کا ظہور اب اسی شہر سے ہوگا، اور پھر یہ شہر قیامت تک اربوں انسانوں کی عبادت گاہ ہوگا۔